अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 निजात दहिंदा बाय निगहत सीमा एपिसोड 3। अबू साले ने भी ऐसी ही बात की थी। क्या उसके चेहरे पर लिखा है? लेकिन वह अब ऐसे ही दीन इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। अच्छी तरह परखेगा, समझेगा, जानेगा, तब। मखलूक खालिक की मुहताज है। खालिक के वजूद के बगैर मखलूक का वजूद नहीं हो सकता। तलहा अहमद नरम लहजे में बोल रहे थे। पता नहीं क्यों आज उसका इत्तकास बार बार टूट जाता था। पॉकेट में रखे मोबाइल की थरथराहट से उसे अंदाजा हो रहा था कि किसी का मैसेज आ रहा है, शायद क्रिस्टी का। जब वह हॉस्पिटल से फारिग होकर घर आया था तो उसने देखा कि उसके मोबाइल पर क्रिस्टी की कितनी ही मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन उसने ना उसे कोई मैसेज दिया था और ना ही कोई कॉल की थी। और 2-3 दिन की खामोशी के बाद वो फिर दिन में कई बार उसे बेल देती और मैसेज कर रही थी। उसने अपना ध्यान क्रिस्टी की तरफ से हटाकर तलहा अहमद की तरफ कर दिया। वो कह रहे थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कौम के सामने तालीम रिसालत पेश की तो उनसे कहा, और अच्छा करता हूँ, अंधे और कोढ़ी को और मुर्दे को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। सूरत अल इमरान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाज़न अल्लाह, यानी अल्लाह के अज़न से। जहाँ अज़न इलाही आ जाए वहाँ शिरक चला जाता है। यही अज़्न इलाही होना और ना होना तो तौहीद और शिरक का बुनियादी नुक्ता है। तलहा अहमद ने अपनी बात ख़त्म करके सबकी तरफ देखा। किसी को कोई सवाल करना है? लोग उठ उठ कर सवाल करने लगे। वो बड़े तहम्मुल से हर एक के सवालों के जवाब दे रहे थे और हेनरी देख रहा था कि उनके जवाब से सवाल करने वाले की तशफ़ी हो जाती थी। वो बेहद मुतमईन सा नज़र आने लगा था। तलहा अहमद सबके सवालों के जवाब दे रहे थे कि किसी शख्स ने बाहर से आकर उनसे कुछ कहा तो वो माजरत करके उठ खड़े हुए। आप लोग बैठे, मैं अभी हाजिर होता हूँ। वो शख्स के साथ सेंटर के उस हाल नुमा कमरे से बाहर निकल आए जहाँ इस वक्त तकरीबन 25 अशखास मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादा 9 मुस्लिम थे। हेनरी ने अपने करीब बैठे अफ्रीकी से यूं ही पूछा, तुम मुसलमान क्यों हुए? वो मुस्कुराया, इसलिए कि इस्लाम एक इनकलाबी निज़ाम है, जामत तहरीक नहीं। इसका मकसद अच्छाई को नाफिज करना और बुराई को रोकना है। फिर इसमें मसावत है, किसी को किसी पर फोकियत नहीं, सब बराबर हैं। लेकिन ये सब तो मुझे बाद में पता चला था। मैं पहले मुसलमानों की इंसान दोस्ती से मुतासर हुआ था। मैं रवांडा का रहने वाला हूँ। रवांडा एक अफ्रीकी मुल्क है। 1990 में वहाँ होतू और ट्वेसी कबाइल में लड़ाई हो गई। एक अंदाजे के मुताबिक 8 लाख इंसान मारे गए। वहाँ 3 लाख या उससे भी कम मुसलमान थे, बाकी कैथोलिक ईसाई थे। क्या तुम यकीन करोगे मिस्टर कि जब लोग भागकर चर्च में पनाह लेने जाते तो वहाँ भी फादर मारने वालों को उकसा रहे थे। मुझे और मेरे बाप को एक मुसलमान घराने ने पनाह दी थी। मेरी माँ और बहन मारी गई थी। मेरी बहन ने न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी से फिजिक्स की डिग्री ली थी। उसकी शादी होने वाली थी। मेरा ताल्लुक होतू से था। मैं उस मुसलमान घराने से मुतासर हुआ। उस घराने में ट्वेसी कबाइल की औरतों ने भी पनाह ले रखी थी। उसकी आवाज़ भर आई। मैं कुछ दिन उस ख़ानदान के साथ रहा और मैंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा, इस्लाम की हकीकत को तो मैंने बाद में ही जाना, और जूँ जूँ जानता गया मेरा यकीन पुख्ता होता गया। क्या तुमने भी इस्लाम कबूल कर लिया है? बात मुकम्मल करके उसने पूछा। मैंने? हेनरी चौंका। नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। पता नहीं क्यों। उसके लबों से निकला और अपनी बात पर खुद उसे हैरत हुई। गलत। वो अफ्रीकी मुस्कुराया। तुम इस रास्ते पर कदम रख चुके हो, वरना यहाँ नजर ना आते, और तुम बहुत जल्द इस्लाम कबूल कर लोगे। उसके लहजे में भी वही यकीन था जो तलहा अहमद और अबू साले के लहजे में था। वो झिंझला गया। आखिर इनको इतना यकीन क्यों है? अभी मैं जानने की मंजिल से गुजर रहा हूँ। तभी तलहा अहमद वापस आ गए। लोग फिर सवाल करने लगे थे, क्या है आखिर इस मजहब में कि जो बंदे को इतना यकीन दिलाता है? किस रास्ते पर चलने वाला, उसकी खोज करने वाला आखिर उसके सामने सर झुका देगा? अगर अबू साले या अब्दुल मन्नान मेरे रास्ते पर कदम रखें, मेरे मजहब को खोजने की सही करें, तो मैं शायद इस यकीन से नहीं कह सकूंगा, मेरे अंदर ये यकीन क्यों नहीं है? उसने खुद से पूछा। फिर अंदर सवाल जवाब का एक सिलसिला चल निकला। वो इर्द गिर्द से बेखबर हो गया, और ऐसा पिछले कई दिन से हो रहा था। वो बैठे बैठे बेखबर हो जाता
اور اندر سوال و جواب کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ سوالوں کے بمر اٹھتے بنتے رہتے۔ اسلام کیا ہے؟ اس نے وہاں ہی بیٹھے بیٹھے سوچا تھا۔ پھر جورجیو کی کتاب کے چند جملے دل کی زمین پر ابھرنے لگے۔ جورجیو نے لکھا تھا، اسلام عربی زبان کے خوبصورت کلمات میں سے ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے مشیت الہی کے سامنے تسلیم ہو جانا، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم کر دے۔ اس نے جورجیو کی کتاب ایک بار نہیں کئی بار پڑھی تھی۔ بظاہر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی تھے۔ سادہ الفاظ میں ان کی پورے سوانح عمری کو جورجیو نے قلم بند کیا تھا۔ ڈیڈ کی لائبریری میں بھی اس نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی کتابیں دیکھی تھیں، لیکن چند صفحے پڑھ کر چھوڑ دی تھیں۔ پھر کیا تھا اس کتاب میں؟ شاید اس کا لکھنے والا اس کا ہم مذہب تھا اور اسے وہ ایک مسلمان مصنف کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد لگا تھا۔ کچھ بھی تھا، اس نے اس کتاب کو اتنی بار پڑھا تھا کہ کبھی بھی جب تنہا بیٹھا ہوتا تو اسے لگتا جیسے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر بیٹے کی آمد، حضرت عبد المطلب کی خوشی، بچے کا حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگل میں بکریاں چرانا وغیرہ، یہ منظر ایک کے بعد ایک آنکھوں کے سامنے آتے تھے۔ وہ محسوس کرتا وہ برگزیدہ ہستی کوہ صفا سے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہی ہے، بغار ہرا میں غور و فکر میں مصروف ہے، قریش کے ظلم و ستم کا وار اور اس ہستی کا صبر و استقامت، اور پھر لوگوں کا جوک در جوک اس دین میں شامل ہونا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دینا، رسی سے باندھ دینا، اور پھر دل پر دباؤ بڑھ جاتا، جیسے کوئی دونوں ہاتھ دل پر دھرے اسے دبا رہا ہو، دھکیل رہا ہو۔ وہ اپنے آپ سے یوں بے خبر بیٹھا تھا کہ اسے خبر تک نہ ہوئی کب طلحہ احمد کی گفتگو ختم ہوئی، کب لوگ چلے گئے۔ وہ تو گھٹنوں پر سر رکھے اندر اٹھتے سوال و جواب کے بھنور میں ڈوب اور ابھر رہا تھا۔ جب طلحہ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ طلحہ احمد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے مسکرا رہے تھے۔ کچھ نہیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، حال میں صرف وہ اور طلحہ احمد تنہا رہ گئے تھے۔ اوہ، سب چلے گئے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا اور اٹھنے لگا، لیکن طلحہ احمد نے اس کے کندھوں پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ ڈالا۔ بیٹھیے کچھ دیر، اور اتنے لوگوں کی موجودگی میں آپ سے خصوصی طور پر بات نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گیا۔ طلحہ احمد بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گئے۔ پورے حال میں چٹائیاں بچھی تھیں اور سب زمین پر بیٹھے تھے۔ بازو کیسا ہے؟ پلاسٹر کب کھلنا ہے؟ وہ نارمل سے انداز میں پوچھ رہے تھے۔ کل ہاسپٹل جانا ہے چیک کروانے، ہنری نے بتایا۔ اور کیس کا کیا بنا؟ میرے وکیل نے ٹرک ڈرائیور سے معاملہ طے کر لیا تھا، ہرجانہ دے دیا ہے۔ ہنری بے حد سنجیدہ تھا اور اسے طلحہ احمد کی گفتگو پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، اس کی تعلیم، اس کی دلچسپیاں، اس کے شوق، کون سے رائٹرز کو پڑھ رہا ہے، کون پسند ہے، شیکسپیئر کے متعلق کیا خیال ہے، کتنا پسند ہے۔ وہ بے حد سنجیدہ ان سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ جب بالکل اچانک طلحہ احمد نے پوچھا، کیا کبھی طلب کی کیفیت سے گزرے ہو ہنری رابرٹ؟ طلب کی کیفیت؟ ہنری طلحہ احمد کی بات نہیں سمجھ سکا تھا۔ ہاں، طلب، اسے تو بچپن سے لے کر اب تک سب بن طلب کیے ہی ملا ہے۔ کبھی اسے کچھ مانگنا نہیں پڑا، کسی بات کے لیے ضد نہیں کرنی پڑی۔ طلحہ احمد نے اس کی آنکھوں میں تیرتی الجھن محسوس کی اور دھیمے سے مسکرائے۔ یعنی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں مل نہیں رہی، اور تم اس کے لیے اپنے خدا سے دعا مانگتے ہو، تڑپ تڑپ کر دعا مانگتے ہو کہ اللہ تمہیں وہ عنایت کر دے۔ نہیں، ہنری نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کو سب کچھ ہی تو ملا تھا جو بھی چاہا۔ ہاں، نوران، لیکن نوران کے لیے بھی وہ کبھی اس کیفیت سے نہیں گزرا۔ وہ جانتا تھا وہ مسلم ہے، وہ میریڈ ہے۔ اس نے اسے طلب نہیں کیا تھا، اپنے خداوند سے اس کی رفاقت کی دعا نہیں مانگی تھی۔ طلب کرنا انسان کی ضرورت ہے اور دینا اللہ کی صفت۔ جب بندہ اس سے کچھ طلب کرتا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں کرتا۔ طلب میں عجز ہے، انکساری ہے۔ سورۃ فاتحہ ہماری الہامی کتاب میں قرآن مجید کی ایک سورت ہے، طلحہ احمد نے وضاحت کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے اپنا احسان کیا، نہ ان کا کہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ ہم اللہ سے صراط مستقیم کی طلب کرتے ہیں۔
انسان کو اپنے رب سے دنیا کی نعمتوں کے ساتھ وہ چیز بھی طلب کرنی چاہیے جو اسے آخرت میں کامیاب کرے۔ تم جو ابھی تک کسی فیصلے پر نہیں پہنچے ہو، پریشان ہو اور سرگرداں ہو، سب جاننے کے باوجود، ماننے کے باوجود الجھے ہوئے ہو، تو اپنے رب سے رہنمائی طلب کیوں نہیں کرتے کہ اے جہاں کو پیدا کرنے والے، میری عمر کے جتنے دن رہ گئے ہیں تو مجھے ان میں وہ چیز عنایت کر دے جو مرنے کے بعد بھی مجھے عذاب سے بچائے۔ طلب کرو ہنری، مانگو عزت سے، رو رو کر، تڑپ کر، پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا دیتا ہے۔ بندہ نجات طلب کرے اور اللہ اسے رد کر دے، یا یہ ناممکن ہے۔ اگر میں نے اللہ سے نور العین کو مانگا تو کیا وہ مجھے نوران کو دے دے گا؟ اس نے بے وقوفی سے سوچا اور پھر خود ہی اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گیا۔ طلحہ احمد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اب جہاں خاموش سمندروں کا سا سکون تھا۔ ہاں ہنری، جیسے بھی جس طرح بھی ہو، دن رات اسے طلب کرتے رہو، مانگتے رہو۔ اللہ کو عجز بہت پسند ہے، وہ طلب کرنے والے کو، مانگنے والے کو بے حساب دیتا ہے۔ وہ مسکرائے، اور ہاں، میں کچھ دن کے لیے لندن جا رہا ہوں، انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوگی۔ اس دوران وہ اٹھے اور ایک سائڈ ٹیبل پر رکھے ریک سے کچھ سیڈیز اٹھا کر اسے دی۔ انہیں سننا اور غور کرنا۔ اس نے سیڈیز لے لی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، وش یو ٹو گڈ لک۔ وہ اس کے ساتھ چلتے چلتے باہر تک آئے تھے۔ وہ ان سے ہاتھ ملا کر پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ طلحہ احمد واپس مڑے تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اس اسلامک سینٹر کے فرسٹ فلور پر رہائش پذیر تھے۔ ہنری نے گاڑی کا دروازہ کھولنے سے پہلے مڑ کر دیکھا۔ طلحہ احمد نظر نہیں آئے تھے، غالباً وہ اندر چلے گئے تھے۔ مانگو، طلب کرو، عجز سے مانگو، دینے والا صرف وہی ہے۔ اس کے کانوں میں طلحہ احمد کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ طلب کی کیفیت سے ناآشنا تھا۔ کیسے مانگے، کیسے طلب کرے، یہ تو اس نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ طلب کرنے کے لیے بھلا کسی قرینے قاعدے کی کیا ضرورت ہے؟ دل نے سرگوشی کی۔ بس اس پیدا کرنے والے کو پکارو اور مانگو، طلب کرو اس سے جس نے کائنات کی ایک بھی شے کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ عجیب سی کیفیات میں گھیرا گھیرا پہنچا تو کوریڈور میں رکھے فون کی بیل ہو رہی تھی۔ مس کرسٹن ہوں گی، پہلے بھی کئی بار کر چکی ہیں۔ ولسن کسی کونے سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے سر ہلا کر فون اٹھا لیا۔ اوہ، کہاں غائب ہو تم ہنری؟ میں فون کر کر کے تھک گئی، کتنے ہی ٹیکسٹ کیے، تم نے جواب نہیں دیا۔ اب ولسن نے تمہارے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ او گاڈ، اب تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے اپسیٹ کر کے پھر تم نے فون ہی نہیں کیا۔ ہنری، آئی لو یو۔ اسی روز میرا حادثہ ہوا تھا۔ ہنری اس گفتگو کو یاد کرنے لگا جو حادثے سے پہلے اس نے کرسٹن سے کی تھی۔ میں پاکستان آ گئی ہوں ہنری، یہ تو بہت خوبصورت جگہ ہے، میرے تصور سے بالکل مختلف۔ یہاں جس دیہی علاقے میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے، چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا۔ یہاں کی عورتیں بہت سادہ ہیں اور خوش ہیں کہ ہم ان کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ ہم فوری طور ان کے لیے ایک انڈسٹریل ہوم بنا رہے ہیں جہاں انہیں مزدوری دی جائے گی۔ ان کے بچوں کے لیے اس ہوم میں ایک ڈے سینٹر بھی بنا رہے ہیں۔ یہاں کرنے کو بہت کام ہے، مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں بہت عرصہ لگ جائے گا۔ میں لاہور بھی گئی تھی، وہ کافی ترقی یافتہ ہے، عورتیں جینز اور ٹی شرٹ پہن کر گھومتی ہیں۔ وہ بتا رہی تھی اور ہنری بے دھیانی سے سن رہا تھا۔ سنو، میں تمہیں بہت مس کر رہی ہوں، تم آ جاؤ نا، ہمیں جوائن کر لو میرے لیے ہنری۔ طلب کرو، مانگو، طلحہ احمد کہہ رہے تھے۔ اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے فون کے ریسیور کو گھورا۔ کرسٹی، سوری، مجھے اس وقت کچھ کام ہے، ہم پھر بات کریں گے۔ اسٹوپڈ، اب میں فون نہیں کروں گی، خود کرنا جب ضرورت محسوس ہو۔ کرسٹن کو پتہ نہیں کیوں غصہ آ گیا تھا۔ اس نے حیرانی سے سوچا اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر ولسن کو آواز دی۔ وہ کسی جن کی طرح اس کے سامنے تھا۔ میرے لیے ایک کپ کافی بناؤ اور میری گاڑی سے سیڈیز لے آؤ، پیسنجر سیٹ پر ہوں گی۔ ولسن نے سر جھکایا اور وہیں کھڑا رہا۔ کیا بات ہے؟ ولسن نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا۔ اس کی آواز آہستہ تھی اور اس نے جھجکتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ ہنری چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈیڈ کا فون؟ پاکستان جانے کے بعد پہلی بار ان کا فون آیا تھا۔ کیا نوران نے انہیں میرے ایکسیڈنٹ کا بتا دیا؟ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ سوالیہ نظروں سے ولسن کو دیکھنے لگا۔ بس آپ کا پوچھا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں، اور اس نے بویں چکائی۔ میں نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کچھ دنوں سے وہ خواب میں آپ کو اپسیٹ اور بیمار دیکھ رہے تھے۔ اچھا، جاؤ۔ ہنری لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے جو ٹوٹتا نہیں؟ ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی ڈیڈ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں۔ شاید دل کے تار جڑے ہوتے ہیں۔
وہ صوفے پر بیٹھ گیا اور میں سمجھ رہا تھا ڈیڈ نے مجھے بلا دیا۔ اس کا یکا یک جی چاہا کہ وہ ڈیڈ کو فون کر کے ان کی آواز سنے، ان کی خیریت پوچھے۔ CLI پر ان کا نمبر تو ضرور ہوگا۔ پاکستان سے 2 ہی فون آئے تھے، کرسٹین کا اور ڈیڈ کا۔ ڈیڈ پتہ نہیں کیسے ہوں گے، شاید بہت خوش یا شاید کچھ اداس۔ وہ غیر ارادی طور پر ڈیڈ کے متعلق سوچنے لگا۔ جن دنوں وہ گھر پر نہیں ہوتا وہ بہت اداس رہتے تھے۔ آ جاؤ ڈیئر، وہ اسے فون کرتے، تمہارے بنا بہت اداس ہوں، آ جاؤ تو دونوں مل کر عیاشیاں کریں گے۔ اور ڈیڈ کی عیاشیاں؟ اس کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا سا کھانا، ڈیوڈ کے ہاتھ کا اور دیر تک باتیں کرنا۔ او ڈیڈ، یہ آپ کی عیاشیاں ہیں جن کا لالچ دے کر مجھے آپ نے بلایا تھا اور میں بیچارہ بھاگا چلا آیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنی ڈانس پارٹیاں چھوڑ دیں اور کتنے اہم ڈنر مس کر دیے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا جان، ڈیڈ معصوم سے بن کر کہتے۔ اب ایسا کرو، واپس جا کر یہ سب اٹینڈ کر لو۔ مس باربی ڈانسنگ گرل نے تمہیں ڈنر پر انوائٹ نہ کیا تو میں سفارش کر دوں گا تو وہ ڈاکٹر جان رابرٹ کی بات ٹالے گی نہیں۔ اور پھر وہ دونوں ہاتھوں پر ہاتھ مار کر ہنستے۔ وہ ڈیڈ کی رفاقت کو کتنا انجوائے کرتا تھا، حالانکہ پچھلے 3-4 سالوں سے وہ صرف سال میں زیادہ سے زیادہ 1-2 ماہ ان کے ساتھ رہ پاتا تھا۔ پھر بھی اب تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سب خواب ہوئیں، وہ رفاقتیں، وہ محبتیں، وہ عنایتیں، وہ عداوتیں۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ کبھی کبھی وہ ان سے گلہ کرتا تھا، ڈیڈ آپ نے میرے ساتھ بڑی دشمنی کی۔ کیسی دشمنی جانے من؟ ڈیڈ کی آنکھوں میں کتنی چمک تھی۔ خود تو ساری زندگی اپنے اوپر دنیا کی ہر لذت حرام کیے رکھی، مجھے بھی محروم کر دیا۔ نہیں بھائی، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ہوں، کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے جاتے رہ جاتا ہوں کہ ڈیڈ تو کبھی نہیں گئے، ڈرنک کرنے لگتا ہوں تو 2 گھونٹ بن کر رہ جاتا ہوں۔ او ڈیڈ، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ او ویری سوری ہنری، وہ اسے معذرت کرتے لیکن ان کی آنکھوں کی چمک بڑھ جاتی۔ میں تو حیران ہوں ڈیڈ، اس سب کے بغیر آپ نے اس معاشرے میں سروائیو کیسے کیا؟ سچ بتائیے، اس سب کے پیچھے کیا تھا؟ کوئی المناک لو سٹوری؟ وہ مسکراتے رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ سٹوری تو المناک تھی، بس وہ اس طرح کی لو سٹوری نہ تھی جس طرح کی وہ سوچتا تھا۔ تم ایسا کرو، کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کر لو ہنری، مجھے گرینڈ پا بننے کا بہت شوق ہے۔ سنو ہنری، میں تمہارے بنا رہ نہیں پاؤں گا، اس لیے دیکھ بھال کر شادی کرنا، کہیں تمہاری مسز مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نہ نکال دے۔ اور وہ اب اس کے بغیر رہ رہے تھے۔ انہوں نے اس سے بات تک کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی اور محض ولسن سے اس کی خیریت پوچھ لی تھی۔ دل ہی دل میں وہ بہت ہی کبیدہ خاطر ہوا، لیکن وہ بھلا اس سے کیسے بات کرتے؟ اس نے تو خود ہی ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میں نے نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تو اس نے آنکھیں بند کر کے صوفے کی پشت سے سر ٹیک لیا۔ چھوٹی آپا، آپ نہیں پوچھیں گی بیتے ہوئے 60 برسوں کی کہانی، میں کہاں تھا، کیا کرتا تھا، کدھر تھا؟ وہ کارپٹ پر نجم النساء کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے پوچھ رہے تھے۔ اتنے دن ہو گئے مجھے آئے ہوئے، آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا محمد سعید تو اچانک کہاں چلا گیا تھا ہم سب کو چھوڑ کر؟ جو گزر گیا سو گزر گیا محمد سعید، اب کیا یاد کرنا اور دہرانا؟ چھوٹی آپا، میں بہت گنہگار ہوں، میں نے آپ سب کو بہت تکلیف دی، ابا اماں سب کو۔ بڑی آپا تو مجھے بہت یاد کرتی ہوں گی، اور وہ عبد الرحمن نے بھی کبھی یاد کیا تھا کہ نہیں؟ کوئی بھی تجھے نہیں بھولا تھا محمد سعید، دل میں کبھی کبھی ہوکا اٹھتا تھا تو اماں کہتی تھی کیا خبر وہ زندہ ہو، پر ابا کو یقین تھا کہ تم نہیں رہے۔ وہ کہتے تھے انہوں نے نماز حاجت پڑھ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ تمہیں مسلمان کی حیثیت سے اس دنیا سے اٹھائے، اور اللہ نے ابا کی دعا سن لی تھی۔ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے مرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مولوی عبدالحق نہیں جانتے تھے کہ ان کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ انہوں نے دل میں ہلکے سے درد کو اٹھتے اور پھر پورے وجود میں پھیلتے محسوس کیا، اور آنسو بڑی روانی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ بس کر محمد سعید، نجم النساء نے بے قراری سے کہا، اتنے دن ہو گئے ہیں تجھے روتے کرلاتے، بس کر اب۔ چھوٹی آپا، میں نے اتنی دیر کر دی آنے میں، ابا ہوتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ لیتا، ان کی منتیں کرتا کہ وہ میرے لیے دعا کریں میری بخشش کی۔ اللہ نے ان کی ایک دعا سن لی تھی، دوسری بھی سن لیتا۔ ان کے آنسوں میں اور روانی آ گئی۔ انہوں نے اپنا سر نجم النساء کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ بے چینی سے ان کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔
ابا کو بڑی آپا کے اجڑنے کا، مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہو جانے کا بڑا دکھ تھا محمد سعید۔ وہ دونوں دکھ نہ سہ سکے تھے، اور سکوت ڈاکہ کے صرف 3 سال بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لی، اور اماں تو ان کے بعد سال بھر بھی نہ جی سکی۔ وہ تو سکوت ڈاکہ کے بعد بالکل چپ کر گئی تھی، بہت کم بات کرتی تھی۔ میں جب بھی آتی کہتی، اماں کچھ تو بولا کریں، آپ تو بالکل چپ ہو گئی ہیں، اور نہیں تو بڑی آپا سے کچھ باتیں کیا کریں، ان کا دل بہلنے لگے گا۔ دل بھلا باتوں سے بہلتا ہے نجم النساء، وہ کہتی۔ اولاد کی جدائی کا گھاؤ کبھی بھرا ہے؟ تو نہیں جانتی، میرا سینہ چیر کر دیکھ نجم النساء، وہاں ابھی بھی دل کے ایک کونے سے خون رشتہ ہوگا۔ محمد سعید کی جدائی کا خون اتنے برس گزر جانے کے بعد، اور وقار النساء نے تو اپنے دونوں شہزادوں کو گنوا دیا۔ ماں بیٹی کے نصیب ایک جیسے، نہ لاشیں دیکھی، نہ ہاتھوں سے قبر پر مٹی ڈالی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ محمد سعید کی ہچکیاں بند گئی، پچھتاوے ندامتیں انہیں اندر باہر سے بھگو رہی تھیں۔ کیسے پیارے پیارے چہرے منو مٹی کے نیچے چھپ گئے تھے، وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اب اس خیال سے دل پھٹنے لگتا تھا۔ وہ عبدالعلی کے ساتھ قبرستان گئے تھے، مولوی عبدالحق، ہاجرہ، وقار النساء، عبدالرحمن، سب کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں۔ وہ کتنی دیر تک قبروں کے پاس بیٹھے بلکتے رہے تھے۔ عبدالعلی نے انہیں زبردستی اٹھایا۔ عبدالعلی، یہ جو ابا کے پاؤں کی طرف تھوڑی سی خالی جگہ ہے، مجھے یہاں ہی دفن کرنا۔ وہ جو زندگی میں اپنی مرضی سے چھوڑ گئے تھے، اب مر کر ان کے قریب دفن ہونا چاہتے تھے۔ کسی نے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا، وہ کہاں تھے، اب تک لوٹے کیوں نہیں تھے وہ، اور وہ خود کیا بتاتے کسی کو۔ بس نجم النساء تھی جس کے پاس بیٹھتے تو آبلے پھوٹنے لگتے تھے۔ ابا ہوتے تو باز پرس کرتے، اماں ہوتی تو ضرور گلا کرتی، لیکن دونوں نہیں تھے، اور کسی نے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ سب خوش تھے کہ سالوں کے بچھڑے محمد سعید ان سے آ ملے تھے۔ چھوٹی آپا، انہوں نے روتے روتے سر اٹھایا تھا، سب مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے، آپ، بڑی آپا، اماں، ابا۔ نفرت؟ نجم النساء نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ نہیں محمد سعید، بھلا نفرت کیسے کر سکتے تھے سب؟ اماں ابا کی تم اولاد تھی، ہمارے بھائی تھے، تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں آ رہا ہے محمد سعید؟ بس یوں ہی چھوٹی آپا۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنسو پوچھتے تو آنکھیں پھر آنسوں سے بھر آتی۔ بھلا اپنے خون سے بھی نفرت ہو سکتی ہے محمد سعید؟ چھوٹی آپا پوچھ رہی تھی، اور انہیں ہنری کا خیال آ رہا تھا۔ کیا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا ہوگا؟ کیا اب بھی مجھ سے بات نہیں کرے گا؟ کبھی نہیں۔ اماں تو تمہارا آخری دن تک فاتحہ دلواتی رہیں۔ تمہاری موت کا یقین نہ ہونے کے باوجود وہ مجھ سے کہتی تھی کہ سعید کے لیے دعا کیا کرو، اگر وہ زندہ ہے تو خدا اسے نیک ہدایت دے، اگر نہیں تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اور شاید یہ سب کی دعائیں ہی تھی کہ وہ لوٹ آئے تھے اتنے سالوں بعد۔ اللہ نے نور العین کو وسیلہ بنا دیا تھا، عبد المنان کو سانتا ہار کے عبد المنان کو انگلینڈ بھیج دیا، اور پھر ان سے ملوا بھی دیا تھا۔ اللہ بھی کیسے کیسے اپنے بندوں کی دعائیں پوری کرتا ہے، اور اگر وہ ہنری کے لیے دعائیں کرے تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ لیکن میری دعا، کیا اللہ مجھ جیسے شخص کی دعا سنے گا؟ ان کا دل چاہا کہ وہ نجم النساء کو ہنری کے متعلق بتا دیں، اور پھر ان سے درخواست کریں کہ وہ ہنری کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے دل کو بھی ایمان کی روشنی سے منور کر دے، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ چھوٹی آپا، 2 بار انہوں نے منہ کھولا، کچھ کہنا چاہا، لیکن لفظ اندر ہی کہیں چکرا کر گم ہو گئے۔ جس روز وہ آئے تھے اس سے اگلی صبح عبدالعلی نے پوچھا تھا، بھائی آپ کے بیوی بچے؟ تو افسردگی سے مسکرا دیے، کیا شادی نہیں کی؟ انہوں نے پھر پوچھا، کی تھی، نبھی نہیں، اور بچے؟ اور ابھی وہ جواب نہیں دے پائے تھے کہ عبدالوحید آ گیا۔ وہ اس سے ملنے لگے، اس کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، یہ ان کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ بالکل مولوی عبدالحق کی کاپی لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتے رہے، پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ ایک خوف سا تھا، کوئی یہاں ہنری کو قبول بھی کرے گا یا نہیں، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وقت، زمانہ اور ماحول بہت بدل گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا لڑکے لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، نجم النساء کی نواسیاں خود گاڑیاں ڈرائیو کرتی، پھر بھی سب گھروں میں اسلامی ماحول تھا۔ وہ تینوں بھائیوں کے گھر رہ رہے تھے، نجم النساء کے گھر بھی رہے تھے، اور اب مولوی عبدالحق کے گھر آ گئے تھے۔ یہ گھر جو انہوں نے وقار النساء کو دے دیا تھا، اب وہاں ان کا بیٹا رہتا تھا، اور عبدالوحید اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ زبردستی انہیں ادھر لے آیا تھا، اور وہ خود بھی یہاں رہنا چاہتے تھے۔ اس گھر میں اماں، ابا اور بڑی آپا کی خوشبو تھی۔
وہ وہاں بیٹھتے تو وہ تصور میں انہیں چلتے پھرتے محسوس کرتے۔ یہ نانا ابا کا کمرہ تھا۔ عبدالوحید نے انہیں بتایا تھا اور ان کا جی چاہتا وہ سارا وقت یہاں اسی کمرے میں بیٹھے رہیں۔ رات کے کھانے پر سبھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گھر میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ سب میں محبتیں تھی، پیار تھا۔ تینوں بھائیوں کے گھر ڈیفینس میں ساتھ ساتھ ہی تھے۔ یہ سب اماں ابا کی تربیت کا نتیجہ ہے، نجم النساء نے انہیں بتایا تھا۔ ہماری اولادیں اور پھر ان کے بچے سبھی اسلام کی روح کو جانتے اور سمجھتے ہیں، ورنہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے محمد سعید۔ کیبل نے نوجوان نسل کو تباہ کر دیا ہے۔ ہم مسلمان تنزلی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ مجھے تو کبھی کبھی خوف آنے لگتا ہے کہ کہیں ہم اسلام سے دور ہی نہ ہو جائیں۔ نجم النساء دل گرفتہ ہو جاتی تھیں۔ جب پاکستان اور مسلمانوں کی بات کرتی تو دل کا گداز آنکھوں میں اترتا۔ محمد سعید تمہیں کیا بتائیں، تم تو جانتے ہوگے سب، اتنے باخبر ملک سے آئے ہو، سب پتہ ہوگا تمہیں کیسے سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف۔ پچھلے 1 سال سے انہوں نے پاکستان اور مسلمانوں کے حالات جاننے کی سعی شروع کی تھی، اور جو جانا تھا اس پر ان کا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ آج صبح سے وہ نجم النساء کی طرف آئے ہوئے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے دن ہنری سے بات نہ کی ہو۔ وہ تو اکثر دن میں 2 بار بھی اسے کال کر لیا کرتے تھے، چاہے وہ جہاں بھی ہوتا۔ ایک بار اس نے کہا تھا، ڈیڈ میں اس وقت گرل فرینڈ کے ساتھ ہوں اور وہ مجھ پر ہنس رہی ہے کہ میں ابھی تک بیبی ہوں۔ تب وہ کتنا ہنسے تھے۔ سوری ڈیئر، اپنی گرل فرینڈ کو میری طرف سے ڈنر کھلا دو، لیکن ڈنر پر جانے سے پہلے مجھے بتا دینا، کہیں ایسا نہ ہو۔ وہ پھر ہنسے۔ او ڈیڈ آپ نے۔ انہوں نے فون بند کر دیا، لیکن کچھ دیر بعد وہ خود ہی انہیں فون کر رہا تھا۔ ہاں ڈیڈ کیسے ہیں آپ؟ چھوٹی آپا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی پشت سے اچھی طرح اپنا چہرہ پونچھا، سوجی ہوئی آنکھیں، افسردہ چہرہ۔ کیا کبھی اس کا دکھ کم ہوگا؟ نجم النساء نے اداسی سے سوچا۔ مجھے آپ کو ایک بات بتانا تھی، انہوں نے ہمت کر کے کہا۔ میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ ارے تم نے ابھی تک بتایا کیوں نہیں؟ چھوٹی آپا خوش ہو گئیں۔ کہاں ہے وہ؟ شادی ہوگی بچے ہیں۔ چھوٹی آپا، انہیں لگا جیسے ان کا حلق خشک ہو گیا تھا اور اس میں ہزاروں کانٹے اگائے ہوں۔ وہ وہاں ہے انگلینڈ میں، اور اس نے شادی نہیں کی، ابھی 29 سال کا ہے۔ میں نے بہت لیٹ ایج میں شادی کی تھی۔ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی ماں نے طلاق لے لی تھی، پھر میں نے شادی نہیں کی۔ وہ ٹھہر ٹھہر کے بتا رہے تھے۔ حد کرتے ہو تم بھی محمد سعید، اس سے بھی ساتھ لاتے نا، اسے بھی تو اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا پتہ چلتا۔ چھوٹی آپا، میں نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی تھی، لیزا نام تھا اس کا۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ ہاں، کئی پاکستانی وہاں شادیاں کر لیتے ہیں۔ نجم النساء کو کوئی خاص حیرت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مختصر کہا، کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے؟ نہیں۔ اچھا، الگ رہتا ہوگا۔ انہوں نے خود اندازہ لگا لیا۔ عبدالوحید کا بیٹا اکثر بتاتا رہتا ہے کہ وہاں بچے الگ رہتے ہیں جب 18 سال کے ہو جاتے ہیں۔ خیر تم اسے بلاؤ نا، زندگی میں تمہارے بیٹے کو بھی دیکھ لوں۔ کیا نام ہے اس کا؟ انہوں نے پوچھا۔ ہنری۔ ان کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ ہاں یہ بڑا المیہ ہے۔ انہوں نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ ہمارے مسلمان لڑکے جب وہاں شادیاں کرتے ہیں تو اولاد نہ مسلم ہوتی ہے نہ کرسچن، آدھا نام یورپین آدھا مسلم۔ یہ عظیم کے دوست کا بیٹا ہے، اس نے بھی وہاں ہی شادی کر لی۔ اس کے بچوں کے نام بھی ایسے ہیں، فرسٹ نیم کرسچنوں جیسا، سیکنڈ نیم مسلمانوں والا، لیکن بلاتے فرسٹ نیم سے ہیں، جان، منیر، لوسی، فاطمہ، بس ایسے ہی نام ہیں ان کے بچوں کے۔ لیکن یہاں تو نہ فرسٹ نیم مسلمانوں والا تھا نہ سیکنڈ، وہ تو ہنری رابرٹ تھا۔ اور چھوٹی آپا کو بھی کیا پتا کہ وہ بھی 1 ماہ پہلے تک جان رابرٹ تھے، اور یہ اچھا تھا کسی سے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ نجم النساء کو بتانا بھی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی منع کر دیا تھا۔ کیا فائدہ پرانے قصے دہرانے کا، جو بیت گیا سو بیت گیا۔ کیسا ہے وہ؟ انہوں نے جیسے اس کے نام کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ میرے جیسا ہے، بس آنکھیں اپنی ماں جیسی ہیں۔ اچھا محمد سعید، تم اسے فون کرو اور بلاؤ یہاں۔ حد ہوگی، اب کیا وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا؟ اتنے دن تک تم نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اب وہ کیا بتاتے؟ وہ تو ان سے خفا تھا، ناراض تھا۔ اس نے تو انہیں خدا حافظ تک کہنا گوارا نہیں کیا تھا، حالانکہ انہوں نے کتنی ہی بار فون کیا تھا، التجا کی تھی کہ صرف ایک بار ان سے بات کر لے۔ اور ہاں یہ بھی اچھا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، یہاں کسی اچھی دیندار فیملی میں شادی کریں گے، ورنہ تمہاری طرح وہاں ہی کر لے گا۔ انہیں نجم النساء کی سادگی پر پیار آیا۔ کتنی سادہ تھی چھوٹی آپا، اور پھر چھوٹی آپا ہی کیا، کسی نے بھی تو نہیں پوچھا تھا اس سے کچھ، بس وہ آ گئے تو سب خوش تھے۔ اب وہ کیا کہتے، خاموش رہے۔ آج ہی فون کرنا اسے۔ جی چھوٹی آپا۔
انہوں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے بات نہیں کرے گا۔ دل میں پھر درد سا اٹھا تھا۔ وہ چھوٹی آپا سے دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے تھے، خود تو دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اور اللہ، میرا اللہ، تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے مجھ جیسے گناہ گار کا بھرم رکھا، اپنوں سے ملایا، مجھے توبہ کی توفیق دی، تو کیا اب وہ میری دعا نہیں سنے گا؟ وہ جس نے مجھ جیسے قبل گردن زنی کو دوبارہ اپنے دین کی طرف پلٹنے کی توفیق دی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔